अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाजरीन, हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी मईशत पर होता है और इस हवाले से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खदशात पाए जाते हैं। इसी हवाले से बेरोज़गारी बढ़ रही है, सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुल्क में अद्वियात महंगी हो रही हैं, तालीम की सहूलियात हम दे नहीं पा रहे। तो आज हमने ये फ़ैसला किया है कि कौम की सोच में ऐसे लोगों से बात करें जो मुल्क की मईशत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जो मुल्क की मईशत की नब्ज़ पे बहुत मजबूत हाथ रखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र आप तक पहुँचाते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब, जो हमारी मईशत की जो नैया है वो डूबती नज़र आ रही है, हालात बड़े ख़राब हैं, लोग बड़े मायूस हैं। आप क्या समझते हैं कि ये हालात इसी तरह हमें देखते रहना चाहिए या हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? अगर स्टेप्स लेने चाहिए तो वो क्या स्टेप्स है? सबसे पहले तो इस्लाम भी कहता है कि मायूसी और नाउमीदी गुनाह है। तो आई थिंक हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हालात मुश्किल हैं लेकिन ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं। तो एक मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं, इंशाल्लाह इससे निकल आएंगे। अगर पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो हमने इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देखे हैं, जिसमें ज़लज़ला भी हुआ है, फ्लड्स भी थे, यहाँ पे कोविड भी आया। तो हमने सब कुछ झेल लिया, ये भी झेल लेंगे। जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने एक साइकिल है, विशियस साइकिल, जिसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे और निकल नहीं रहे इस बबल से। देखिए, जो टैक्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले एक कलेक्शन है, जो हमारा टारगेट हम कोई भी रख लें, पहले 5,000 बिलियन था, 6 पे आए, भी अब 7 कह रहे हैं। आप टैक्स ले किससे रहे हैं? आप ले रहे हैं उन्हीं से जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट को इन्हांस नहीं किया जा रहा है। ये लोग इसमें नहीं एंटर हो रहे हैं, जिसमें आपके मल्टीपल लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी अपनी बिजनेस कम्युनिटी है, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, काफ़ी तबका है ह्यूज। तो अगर आपका टैक्स GDP रेशियो 9% के करीब है तो नेचुरली कभी भी आप अपनी बुक्स बैलेंस नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये देखेंगे जितने आपके इदारे हैं, जितनी स्टेट ओन एंटरप्राइज है, उसमें अगर लेट्स से एक जगह पे 5,000 बंदे आपने रखे हुए हैं लेकिन सिर्फ 500 बंदों की ज़रूरत है, तो आप सैलरीज अपनी रैशनलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एक्सेसिव हायरिंग की हुई है। आप उनको कट डाउन कर लें, आप वहाँ पे इतना ही ऑप्टिमम स्टाफ रखें जितना आपको रिक्वायर्ड है। आपके जो इदारों का खसारा है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप PIA प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर लें, रेलवे कर लें, कभी भी नहीं होगा क्योंकि उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके एसेट से भी कहीं ज़्यादा हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर आके उसको नहीं खरीदेगा। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि हमने जो देखा है करप्शन का एक एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर, वो इसीलिए है क्योंकि एक इंसान मजबूर है, हालात और वाक़यात उसको मजबूर करते हैं। कोई इंसान करप्ट या बुरा पैदा नहीं होता। उसने भी रात को जाके अपने स्कूल की जो फीस है बच्चों की उसका सोचना है, अपने जो घर उसने बनाना है, एक प्लानिंग कर रखी है उसने, जो पूरे महीने का बजट है वो सेट करना है। उसकी अगर अच्छा सर, जो आपने बात की है कि टेक नेट को बढ़ाना चाहिए, ये सारे ही बात करते हैं, लेकिन इसमें ज़िम्मेदार कौन है? FBR का इदारा है, ये खुद ताजर है, या हमारे जैसे आप चैम्बर के सदर भी रहे हैं और एक बिज़नेस कम्युनिटी में आपका बड़ा नाम है, पूरे पाकिस्तान में आपका बिज़नेस है, तो उस हवाले से आप ज़िम्मेदार किसको ठहराना चाहते हैं और क्या कहेंगे कि इसमें क्या स्टेप होना चाहिए जिसमें हमारा टैक्स नेट बढ़ जाए? तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है। कोई भी इंसान जो टैक्स देता है वो ये पूछता है कि मुझे इस टैक्स का बेनिफिट क्या मिलेगा। आप टैक्स नेट में जब एक इंसान को लेके आते हैं फिर मजीद उसी को स्क्रूटनाइज करते हैं, उसी को निचोड़ते हैं, क्योंकि एक इंसान को खौफ होता है कि अगर आज मैं टैक्स नेट में आ गया, कल ये ऐसा टैक्स मेरे ऊपर लेके आएंगे मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो आप फिक्स टैक्स बचना चाहता है, छुपना चाहता है। आप जो आम दुकानदार हैं, आपके मल्टीपल एरिया पाकिस्तान के, आपके बाजार में बहुत और छोटे छोटे बाजार हैं जो शहरों से बाहर है, वहाँ पे कभी आपकी टैक्स अथॉरिटी नहीं जाती। वहाँ के जाके देख लीजिए, जो अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ है वो अरबों में जाती है। उनको आप फिक्स टैक्स की बुनियाद पे आप कहें कि यार आप कुछ तो देना, एटलीस्ट कुछ तो आएगा आपके पास, आपकी बुक्स में, आपके रिजर्व में कोई फंड होगा। अगर हम ओवरऑल अपने हमसाय मुल्क को देखें तो 500 बिलियन का उनके पास रिजर्व मौजूद है। तो हम अफसोस करते हैं इस चीज़ पर कि इतनी आबादी होने के बावजूद, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है हमारे पास, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ब्लू वाटर इकॉनमी की हम बात नहीं कर रहे। देयर इज सो मच टू बी डन, लेकिन उसके लिए मशावरत की ज़रूरत है। आप हमें ऑन बोर्ड लें, हमारे साथ डायलॉग करें, बिजनेस कम्युनिटी से आप पूछें, हम आपको अमाउंट भी कमिट कर देंगे कि इतना अमाउंट हम मिनिमल आपको इन इलाकों से निकाल के दे सकते हैं। मैंने ये महसूस किया, बल्कि हम सब ने महसूस किया कि हमारा वही एक कशकोल है और हम चंद इदारों की तरफ देख रहे होते हैं, चंद दोस्तों की तरफ देख रहे होते हैं, और जब वो थोड़ा सा अपना हाथ खींच लें तो हम बिल्कुल बेबस होकर बैठ जाते हैं। वो नए एवेन्यू खोलने वाली जो बात है, अभी आपके सामने मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके सामने जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नंबर्स आए हैं, उन्होंने 40 ममालिक को फंड्स दिए हैं। सबसे ज़्यादा डिस्बर्समेंट पाकिस्तान को मिली है 5.5 बिलियन की, और 5.5 बिलियन मिला क्यों है? ताकि आप अब डिफ़ॉल्ट ना करें, डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आपको मिला है। साथ ही अगले साल की अगर हम बात करें 2024 में हमने $40 अरब की हमें रिक्वायरमेंट है, इसमें से 30 अरब तो आपने डेट रिपेमेंट्स करनी है। सही। तो हम मजीद अगेन लोन पे ऑफ करने के लिए हम लोन एक्वायर कर रहे हैं। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं है ना। ये तो फिर इसी तरह हम निकलते रहेंगे आगे, और फिर आप 7,000 की जगह 8,000 बिलियन कहेंगे हमने टैक्स कलेक्शन करना है, लेकिन टैक्स कलेक्शन आप सारा ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि जो एडिशनल हायरिंग आपने की हुई है मल्टीपल इदारों में, ये पैसा ज़ाया हो रहा है, वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ आपकी जो बेसिक्स हैं इस मुल्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, आपको स्कूल्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ये बुनियाद है, बेसिक हक है एक इंसान का।
آپ بات کرتے ہیں ایونیوز کا, دیکھیں ہم بار بار ٹورزم کی بات کرتے ہیں لیکن ٹورزم پہ کام کوئی نہیں کر رہا. آپ نے ٹورزم پالیسی نہیں لائی آج تک جس میں آپ کہیں کہ کوئی بھی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فارن ہو اس کو ہم ٹیکس انسینٹیو دیں, ٹیکس ہالیڈے دیں 5 ایئرس کے لیے, ڈیوٹیز کو ریلیکس کر دیں گے. کوئی سب سے ہائیسٹ کاسٹ ایک انویسٹر کے لیے ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ہم امپورٹ کریں گے سارا مٹیریل. آپ کے اگر تھیم پارک بن رہی ہے, رولر کوسٹرز ہوں گی, رائڈز ہوں گی تو وہ امپورٹ ہوں گی, پاکستان میں تو نہیں بن رہی. چلرز, کولنگ اکوپمنٹ آپ کی امپورٹ ہوگی, جینسرز آپ کی امپورٹ ہوں گی, لائٹس کی اسپیشلائز اکوپمنٹ ہے, میکینیکل اکوپمنٹ یہاں پہ نہیں مینوفیکچر ہو رہی, یہ مجبوراً ہم نے امپورٹ کرنی ہے. تو اس پہ کوئی انسینٹیو آپ دے دیں تاکہ لوگ ان سیکٹرز میں پیسہ لگائیں. پاکستان کم از کم سالانہ 50 سے 60 ارب ڈالرز نکال سکتا ہے ٹورزم سے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس یہ ڈیموگرافکس ہیں, جو آپ کے پاس جیوگرافک ڈائیورسٹی ہے, چاروں سیزن آپ کے پاس موجود ہیں. کراچی سے لے کے نارتھ آپ جائیں, آپ کو سیم ڈے 30 ڈگری ٹیمپریچر سے آپ -1 پہ جا سکتے ہیں. اتنا کانٹراسٹ کتنے ممالک میں ہے. ایئر سفاریز آپ یہاں شروع کریں, ایئر ڈرومز بنائیں, پیراگلائڈنگ کروائیں ان پہاڑوں سے. یہاں پہ آپ کے پاس جب میں نے بلو واٹر اکانومی کی بات کی, دیکھیں کتنی بڑی کوسٹ لائن آپ کے پاس موجود ہے. وہاں پہ کوئی واٹر فرنٹ پراپرٹیز ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہو رہی, کوئی ایکٹیویٹیز ہم نہیں کر رہے. بہالپور والی سائڈ پہ آپ جا کے دیکھیں, آپ کو سب سے خوبصورت ترین ڈیزرٹس ہیں, کوئی سفاریز نہیں ہم کر رہے, کوئی ڈیزرٹ کیمپس ہم نہیں لگائے. عربس یہاں پہ آتے ہیں پرسنل ہنٹنگ کے لیے, لیکن ہم اگر دیکھیں کہ ٹورزم کے لحاظ سے آپ کی سال میں ایک کوئی ریلی, ڈیزرٹ ریلی کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب انویسٹر آتا ہے یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ میں نے انویسٹ کر لیا تو یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. تو یا ہم نے دیکھا کہ جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی آ گئی, اس کو جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑو. تو دونوں ہی ایک جو ہے نا وہ انتہا کی پالیسیز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا پالیسی؟ ایک تو 1 ونڈو والی آپ نے بات کی, اور کیا ہونا چاہیے کہ انویسٹر کا اعتماد بحال ہو؟ دیکھیں آپ جو آپ کے ادارے ہیں, انسٹیٹیوشن کو امپاور کرتے ہیں. یہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ انسٹیٹیوشن جب اپنی انفورسمنٹ کی طرف آتے ہیں, پالیسیز کو ایکسرسائز کرتے ہیں, تو وہ پیچھے یہ سوچ رہے ہیں کہ کل ہمیں کوئی ادارہ نہ پوچھ لے, کوئی نئے اگر آتے ہیں یہاں پہ نئی حکومت نہ پوچھ لے, فلانے وزیر آئیں گے تو وہ نہ پوچھ لے کہ اس کو ناراض نہ کر لیں. ان کو آپ کہیں کہ یو آر فلی انٹائٹلڈ, آپ جو بھی سائن کرتے ہیں یہ آپ کی اتھارٹی, اپنی کیپیسٹی میں آپ سائن کر لیں, کل آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, آپ جائز کام کریں گے. وہ جائز ہی کام کرتے ہیں. یہاں پہ ایلیگل کام کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ کتنے تیار ہوتے ہیں, لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے تھا. اب آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, اب آپ کے پاس لوگ ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں, ہر بندے کو پتہ ہے کہ آئیز اینڈ ایئرز ہر جگہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو امپاور نہیں کیا, اور ساتھ ساتھ ان کی جو سیلریز ہیں وہ ریشنلائز نہیں کی. آپ نے خود اپنے سمجھے کہ ڈپارٹمنٹس کو ہینڈی کیپ کیا ہوا ہے. آپ ان کو ہینڈی کیپ نہ کریں. میں آپ کو اٹلی کی پولیس فورس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہاں پہ 12 مہینے نہیں, ان کو 13 مہینے کی سیلریز ملتی ہیں. 1 مہینے کی ایکسٹرا سیلری دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان کی جو ایک ویکیشن ہے یا جو بھی انہیں کرنا ہے انجوائے کر سکیں, ان کا پیسے ڈسپوزل انکم موجود ہو. آج یہ حال ہے پاکستان کا آمدنی کا کہ ہماری عوام کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہے کہ حج کا کوٹا ہم واپس کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کہے کہ منیمم ویج اب انکریز کر لیں. آپ کیا فیکٹریز اور بزنس مین اونر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کی انکم انکریز ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. انکم انکریز نہیں ہوئی. اگر آپ ان کا ایکسپینس انکریز کر لیں گے, جو بزنس کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ طریقہ نہیں ہوتا. ون سائڈ ڈیسیجن نہ لیں, آپ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں. ایونیوز فار بزنس ہم کریٹ کر کے دیں گے آپ کو, انویسٹمنٹ بھی ہم آپ کو لا کے دیں گے, لیکن ہمارے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں. پالیسی میکنگ میں ہمیں آن بورڈ لیں, ہم بہتر پالیسی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں جس نے 10 سال 20 سال 30 سال کا سوچنا ہے. گورنمنٹ سے 5 سال بعد آئیں گی, چل جائیں گی. ہم بہت لانگ ٹرم سوچتے ہیں. اوکے سردار صاحب, ایک مختلف سا سوال میرے ذہن میں آ گیا. جو بزنس ٹائکون ہوتے ہیں اور بڑے نام ہوتے ہیں, جب وہ تھوڑا سا فلرش کرتے ہیں تو ان کا اگلا اسٹیپ ہوتا ہے پالیٹکس میں آنا. تو جب وہ پالیٹکس میں آتے ہیں تو ان کا بزنس بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, ان کی پالیسیز بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں, اور پلس ان کے بازوؤں کو بھی مروڑا جاتا ہے جب ان کی کوئی کسی کی مرضی پہ نہیں چل رہا ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی پالیسی ہے, اس کو پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے, تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے, یا کہ اس کو ایک اسٹیپ پیچھے رہ کے اپنا ہی کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر پالیٹکس کی ایکچوئل میننگ ہم سمجھ رہے ہیں, پالیٹکس کی میننگ ہے ویلفیئر, کیا آپ واپس اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کریں. وہ آپ بزنس میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں, اور پالیٹکس میں دیکھیں پالیٹکس میں لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ باہر سے وہ چینج نہیں لا پاتے. ٹو برنگ چینج یو ہیو ٹو بیکم اے پارٹ آف چینج. تو پارٹ آف چینج کا حصہ بننے کے لیے اختیارات اس کے پاس ہوں تو وہ آسانی سے بہتر پالیسی لا سکتا ہے, ایٹ لیسٹ اس میں لابنگ کر سکتا ہے. اس لیے لوگ سینٹ میں آتے ہیں, سملرلی لوگ کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ دونوں کام بیلنس بھی کر سکتے ہیں. نیچرلی جس طرح کا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوتا ہے, کارپوریٹ اسٹرکچر کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, ہائرارکی ڈیفائنڈ ہوتی ہے, تو آپ کے جگہ اگر چیف آپریٹنگ آفیسر بیٹھے ہوئے, سی اوز بیٹھے ہوئے, تو ان کو پتہ انہیں کیا کرنا ہے. ایشو ہمارا یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم پرسنلائز کر لیتے ہیں چیزوں میں, پرسنل ہو جاتے ہیں, لیگ پلنگ شروع کر جاتی ہے. وی شوڈ ناٹ بی پرسنل. ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ یو ایس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے, جو ایک بزنس مین تھے, انہوں نے بزنس مین کی طرح اپنی پالیسی لائی تھی. آپ کے جو نیسڈیک کے نمبرز ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے ہائیسٹ تاریخی فگرز آئے تھے کمپنیز کی, جتنی بلو چپ کمپنیز تھی. ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈالر تھا اس نے بہت بہتر پرفارم کیا. ٹریڈ وار کے تھرو بلینس کا بینیفٹ یو ایس کو ملا, اور ان امپلائمنٹ ریٹ لوئسٹ تھا یو ایس کی تاریخ کا, اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم تھا. آج پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیں 21% کی ہم بات کرتے ہیں. تو ایک بزنس مین کی پالیسی اور اپروچ بہت مختلف ہوتی ہے, کیونکہ وہ ملک کو جب دیکھیں, اکانومی از یور بیک بون. اگر اکانومی آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو ملک آپ کو چلے گا. اگر آج بھی آپ دیکھیں تو ریمیٹنس
کہ آپ کی کانفیڈنس دیکھیں اتنا آپ کا شیک ہوا ہے کہ 9% کنٹریبیوشن ہوتی ہے جی ڈی پی میں. آج کتنا ریمیٹنس آپ کے پاس آ رہا ہے؟ کیونکہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم جا کے دبئی میں پیسے لگا لیں, اس سے بہتر ہے ہم جا کے کہیں یورپ میں پیسے لگائیں, کیونکہ اسٹیبلٹی ہے. اسٹیبلٹی آپ کے آئی تھنک میں پرسنلی سمجھ رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بہتر لا سکتے ہیں, کیونکہ ہم پہ لوگوں کا اعتماد ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری بزنس کمیونٹی آ کے سیاست کرے, لیکن سیاست میں آنے سے کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی پالیسیز ڈیفائنڈ ہو, کلیئر ہو, کنسائز ہوں, تو بزنس مین کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو باہر اپنا کام دیکھے گا, لیکن مجبور ہیں بزنس مین, وہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کے لیے ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے سسٹم کے اندر. اچھا سر, ہم یہ بھی سنتے آ رہے تھے کہ آپ کے اسی ایونیو میں, اسی ارینا میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی آ رہا ہے, تو وہ نہیں آ پایا. اس کی وجہ کیا وہ ویسے بات تھی یا ایسی ہے, اور کب آ رہا ہے؟ انشاءاللہ 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے ہمارا, اور وہ تقریباً آلموسٹ 8 مہینے سے ڈیلے ہو چکا ہے, کیونکہ 8 سے 9 مہینے سے ہمارے LCs بند ہیں. ہماری جو میجر اکوپمنٹ ہیں جس میں ہمارے چلرز ہیں وہ آنے تھے, کچھ اور گیسٹ روم مینجمنٹ سسٹمز آنے تھے, کیبلز ہماری امپورٹ ہونی تھی, GSM سسٹمز لگانے تھے. بلکہ پاکستان میں یہ واحد شاید ممالک ہو اس ریجن میں جس میں آپ کو ٹیلکو سروس بھی آپ کو خود دینی پڑتی ہے, بجائے اس کے کہ ٹیلکوز آ کے آپ کو لگا کے دیں, کیونکہ ہم تو ایک کسٹمر کو انکنوینئنس نہیں دے سکتے. وہ آئے گا تو ساری سروسز موجود ہوں گی. تو 8-9 مہینے سے ہمارا سامان ڈیلے ہے, جس کے لیے ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی ریکویسٹ کی تھی. ہم نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس اینڈ کامرس ہے سینٹ میں, وہاں جا کے کنٹیسٹ کیا کہ یار یہ بیسک حق ہے ہمارا. ایک بزنس مین انویسٹمنٹ لا رہا ہے یہاں پہ, تو آپ نے LCs بند کی ہوئی ہیں, آپ اس کو اسینشیل آئٹم میں کنسیڈر کریں, کیونکہ ٹورزم کو بوسٹ ہم کریں گے, فارن ایکسچینج بھی اس کی بنیاد پہ آئے گی. تو اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا, لیکن انشاءاللہ اگر ہماری ریمیننگ چیزیں آ گئی تو اگلے 6 سے 8 مہینے تک یہ ہوٹل ہو جائے گا. اوکے سر, بزنس مین جو ہے نا وہ بیک بون ہوتا ہے, اور اس کی سوچ بڑی پازیٹیو ہوتی ہے, چونکہ اس کا بزنس اس پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کسی ایک فقرے میں آپ ہمارے وزیر خزانہ کو کہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے, کہ وہ کیا ایک سینٹینس میں ایک پالیسی کو کس ڈگر پہ ڈالیں کہ ہم جلدی اپنا منزل حاصل کر رہے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمارے ساتھ مشاورت کریں, جو پوری پاکستان کی ٹاپ بزنس کمیونٹی ہے, چاہے ٹاپ 10 ہے 20 ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. آپ ان کے مسائل سنیں, دیکھیں کنسٹرینٹس کہاں پہ آ رہی ہیں, کن اداروں کے ساتھ وہ پھنسے ہوئے ہیں اور کیوں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو آپ لوگ اسٹریم لائن کر دیں گے تو ہم اپنی جیسے 10 اور لوگ لائیں گے یہاں پہ, چاہے وہ پاکستانی ہو فارن کمپنیز ہوں. ہم JVs کر سکتے ہیں یہاں پہ, اور JVs میں ٹیکنالوجی ہم لائیں گے یہاں پہ, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی تو چیزیں بہت بہتر ہوں گی. JVs ذرا ایک دو نام جوائنٹ وینچر میں آپ دیکھیں کس کس کے ساتھ ہو سکتا ہے. الیکٹرک وہیکلس کی اگر آپ دیکھ لیں, الیکٹرک وہیکلس کے یہاں پہ کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے, اس میں ہم بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. اگر ہمارا ہمسائے ملک ابھی مرسڈیز کا اسمبلی پلانٹ سے نکال رہا ہے مرسڈیز, تو ہم بھی نکال سکتے ہیں, لیکن ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. چلرس کی میں بات اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ یہاں جتنی میجر آپ کے مالس بنیں گے یا ہوٹلس بنیں گے یا ٹاورس بنیں گے, ان کو چلرس کی ضرورت ہے, جین سیٹس کی ان کو ضرورت ہے, میکینیکل اکوپمنٹ یہاں پہ نہیں بن رہی. ساتھ IT کی میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, لیکن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. آپ ای کامرس کی بات کریں تو یہاں پہ جو ای کامرس آپ کی دراز ہے, دراز از ناٹ پاکستانی, یہ اون بائی علی بابا ہے, تو ہم اپنی کمپنیز بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں. پیمنٹ پورٹلس کا ایشو ہے, ہمارے پاس پے پیل یہاں پہ موجود نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے تھرو پیمنٹ ریکگنیشن سسٹم کا ایشو ہے. کرپٹو کرنسی کی یہاں پہ اس طرح سے ٹریڈنگ نہیں ہو رہی, ہم ڈیریویٹو ٹریڈنگ DTS ٹریڈنگ نہیں کر رہے ہیں. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ان کو آن بورڈ لیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ دیکھیں فرینچائزز, ہم انٹرنیشنل برانڈس یہاں پہ لا سکتے ہیں, لیکن جو امپورٹ کے ایشوز ہیں, ڈیوٹیز کے ایشوز ہیں, اور کانسٹنٹ ویریشن ہے ڈالرس کی, تو آپ ایک دن ایک پرائس رکھیں گے, دوسرے دن پرائس چینج کریں گے, کنزیومرز آ کے پوچھیں گے یہ آپ کی پرائس ہی اسٹیبل نہیں ہے, ہم اس سے بہتر جا کے دبئی میں سامان لے لیتے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا. پلیزر. تھینک یو. ثاقب رفیق صاحب, آپ راولپنڈی چیمبر کے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ینگ پریزیڈنٹ ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت کتنے سال ایسے چلے گی؟ کوئی ایسی تجویز آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو یہ بہتر ہو سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایک بہت ہی ویلڈ کویسچن جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, ہر ٹاک شو کے اندر, ہر سیمینار کے اندر, ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم سے بات ہوتی ہے. معیشت یقیناً اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم معاشی طور پہ غیر مستحکم ہیں, وہاں ہم سیاسی طور پہ بھی غیر مستحکم ہیں. تو سب سے پہلے ملک کو آپ نے سیاسی طور پہ مستحکم کرنا ہے. ایک مضبوط معیشت کے لیے ایک مضبوط سیاسی نظام ہر ملک کی ایک ضرورت ہوتا ہے. تو جب تک تمام سیاستدان بیٹھ کے ایک پیج کے اوپر, ایک ٹیبل کے اوپر ملک کے لیے لانگ ٹرم فیصلے لیں, سخت فیصلے. دیکھیے سب سے پہلے فیصلے پالیسی کا تسلسل ہونا چاہیے. آج سیاسی فیصلہ بتائیں تھوڑا سا. سیاسی فیصلہ تو یہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں نا. آج ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ الیکشن کے رزلٹ سے سب مطمئن ہوں گے؟ آج اگر مجھے ایک پارٹی کے اگر مخالف کوئی الیکشن کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا وہ احتجاج کے اوپر نہیں آ جائے گی؟ تو سب سے پہلے تو بیٹھ کے اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں کہ الیکشنز ہونے ہیں, اور الیکشنز کے بعد جب جو رزلٹ آئے گا وہ ہم اس کو قبول کر لیں گے. اور کیا ہارنے کی صورت میں ہم نے دوسرے بندے کو کتنا ہم نے اس کو برا بھلا کہنا ہے, یا کتنا ہم نے اس کو سوشل میڈیا کو بیش کرنا ہے. اگر اس پہ بحث میں پڑ گئے تو ہم بھی بڑے لمبے ہو جائیں گے, ہم تاریخیں پہ تاریخیں دیتے جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایسی کیا تجاویز ہیں, 2-3 جو اگر آپ وزیر خزانہ ہوں
تو کیا سٹیپس اٹھائیں؟ سب سے پہلے تو اس وقت انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بحال کرنے کی کیسے ضرورت ہے. ہوگا؟ ٹھیک ہے, اب وہ انویسٹر کا کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا کہ ہم ایک پالیسی لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ان کو انڈسٹریل پیکیج لانے کی ملک میں ضرورت تھی, جو کہ وہ 3.5-4 سال میں نہیں لے کر ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کی ضرورت ہے ایک انڈسٹریل پیکیج کی ہے. اگر آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے سب سے اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انڈسٹریلائزیشن کے لیے لوگوں کو مفت میں زمین دیں یا ان کو لانگ ٹرم لیز کے اوپر زمین دینا شروع کر دیں, ان کو آسان قرضے فراہم کرنا شروع کر دیں ایسے ریٹ کے اوپر کہ جس کے اوپر وہ انڈسٹری سسٹین کرنا شروع کر دیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس وقت بہت اوپر جا چکی ہے, جس کو نیچے لانے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جب تک گورنمنٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے نہیں لے کر آئے گی ہمارے ایکسپورٹرز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. پاکستان کو اس وقت انٹرنل مسائل سے زیادہ بیرونی مسائل کا زیادہ شکار ہے, جس میں آپ دیکھ سکیں تو بیرونی لین دین کے اوپر ہم لوگ زیادہ پرابلم پھنس رہے ہوتے ہیں. فارن ریزروز کتنے گر چکے ہیں, وہ حالت دن کے ساتھ آج کل ہر بچہ صبح اور دوپہر شام ہر بندہ. سر یہ تو پتہ ہے نا سب کو. میں ثاقب رفیق صاحب کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ مجھے کوئی تاکہ ہمارے سننے والے ہمارے دیکھنے والے وہ جان سکیں کہ کرنا کیا ہے. جی میں وہی بتا رہا ہوں. جی کچھ ایسی نان کنونشنل سیکٹرز ہیں جس میں خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر گورنمنٹ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے سب سے پہلے بات کی کہ اس وقت جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ میں نے ایک انڈسٹری لگانی ہے, میں کس ریٹ کے اوپر انڈسٹری لگاؤں؟ آیا کیا 3 سال بعد گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہونے کی وجہ سے پتہ چلا میری انڈسٹری بالکل بند ہونے کے اوپر آ چکی ہوئی ہے. تو کہ ایک ایسی پالیسی لیں, جو بھی پالیسی لیں, ہمارے ساتھ مشاورت میں لیں, اسٹیک ہولڈر سے مشاورت میں لیں, ہم گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, بٹ پھر اس کو 15 سال رہنے دیا جائے. ہوتا یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو اس کی لائی ہوئی تمام پالیسیز کو پس سے پش رکھ دیا جاتا ہے اور ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس وقت کوئی بھی بندہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے اپنا پیسہ کو پاکستان سے باہر پارک کرنا. جب وہ پاکستان میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے, ہمیں آئے دن ٹیکس کے نوٹسز آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر ریگولیٹرز اتنے سارے مسلط کر دیے ہوئے تھے. میں صرف اسلام آباد کی بات کروں گا, 118 ریگولیٹرز ہیں. کراچی میں ایک فیکٹری کو انسپیکٹ کرنے کے لیے 33 ادارے مختلف جا رہے ہوتے ہیں. ان تمام کے باوجود آپ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں. جی بالکل ڈسٹرب کرتے ہیں. تو لوگوں نے کرنا کیا شروع کیا؟ میں آپ کو کراچی کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے مینوفیکچرر تھے, ان کو جب 33 اداروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ بند کیا, وہی چیز چائنا سے بنا کے کراچی میں امپورٹ کر کے ایک ویئر ہاؤس بنا لیا فیکٹری کو, اور وہی ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. اب کوئی تنگ نہیں کر رہا, پروفٹ وہی ہو گیا ان کا. تو مجھے بتائیں, مگر وہ جو انڈسٹری چلنے سے یہاں پہ جابس کریٹ ہو رہی تھی, وہ جو انڈسٹری چلنے سے یہاں پہ. اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ یہ تاثر ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوتا بھی ہوگا, آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ جو بھی چیمبرز کے صدور ہوتے ہیں یا چیمبر کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرو گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے, وہ اپنا اثر و رسوخ یا اپنا پریشر استعمال نہیں کرتے. اچھا یہ تاثر درست؟ چیمبر کو اگر ہم اے پولیٹیکل کہیں تو وہ زیادہ بہتر ایک الفاظ ہوں گے. یہ تو ایک نئی چیز, نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے جس پہ عام بندے کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ اے پولیٹیکل ہوتا کیا ہے. چیمبر اے پولیٹیکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح میری کوئی ذاتی ایک سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ, بٹ بطور صدر جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پنجاب ہے, ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, ہمیں چیزوں کو حل کرنا ہوتا ہے. اچھا مگر اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کی نشاندہی نہیں کر رہے ہوتے, ہم بجٹ پروپوزلز بھیج رہے ہوتے ہیں, ہم ہر پالیسی کے اوپر ان سے بات جی بالکل بتا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ہر پالیسی کے اوپر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے چیزوں کو ٹھیک کریں. ہم ایف بی آر کو پروپوزلز بھیج رہے ہوتے ہیں, منسٹری آف کامرس کو, منسٹری آف فائنانس کو, منسٹری آف انڈسٹریز کو, منسٹری آف فارن افیئرس کو, ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہم مختلف ڈیلیگیشن جب لے کے جاتے ہیں تو واپس آ کے ان کو سفارشات بھیجتے ہیں کہ ہم اس ملک میں گئے, ہم نے وہاں پہ یہ پوٹینشیل دیکھا, تو اس سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی جب بھی کوئی ہمارے پاس فارن ڈیلیگیشن آتا ہے, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کے بعد بھی ان کی ریکمنڈیشن مختلف اداروں کو فارورڈ کرتے ہیں. تو اے پولیٹیکل کا مطلب ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے, ہم نے مسائل حل کرانے ہیں. تو اچھا ثاقب صاحب, اس جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے اس میں 2 وزیر جو خزانہ ہیں وہ آ چکے ہیں, مفتاح صاحب اور ڈار صاحب, آپ ان دونوں کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ مفتاح صاحب نے بڑے اچھے اقدام کیے تھے شروع میں, چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی تھی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے. جو اسحاق ڈار صاحب کا پرانا بیک گراؤنڈ ہے, جس طرح 2013 سے 2017 کے دوران میں وزیر خزانہ وہ رہے تھے, اور انہوں نے کافی چیزوں میں بہتری لے کر آئی تھی, خاص طور پہ پاکستان اس میں آئی ایم ایف کی اس میں سے نکل آیا ہوا تھا, جو بھی ہماری ان کے ساتھ ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا بہت ایک کانفیڈنس تھا کہ اسحاق ڈار صاحب بہت حد تک جلدی تبدیلی لے کر آئیں گے, اور جیسے ہی وہ آیا اس کے بعد ہم نے سنا جی $200 سے نیچے آ جائے گا. انہوں نے مختلف تقاریر میں بھی یہ بات کی, بٹ انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ڈیلیور ابھی تک نہیں کر پائے کہ جس کی ہمیں ان سے امید تھی. بٹ دا بزنس کمیونٹی ہیو اے کانفیڈنس کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. مگر اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جس وقت آیا ہوں چیزیں اتنی خرابی کی طرف جا چکی ہوئی تھی
چیزیں اتنی مطلب ابتر ہو چکی ہوئی تھی کہ ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے ہمیں کوئی وقت درکار ہے، ہمیں کوئی وسائل درکار ہے جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اس وقت وہ دیکھیں IMF نے شرائط پہلے کچھ اور طے کرتا ہے، پھر آنے والے دنوں بعد کچھ اور شرائط لے آتے ہیں. جب وہ پوری کر لیتے ہیں تو IMF comes up with new terms and conditions. تو وہ بزنس کمیونٹی ہیو اے کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ. ہمیں پتہ ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہم صرف ایک چیز ان سے کتنا ٹائم؟ جی میں وہی بات کروں گا. کچھ دن پہلے ری امیجنگ پاکستان کا ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایسے 2 دن پہلے. تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب واز اے اسپیکر، اس میں خاقان عباسی صاحب بھی تھے. تو میں نے وہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 سے 3 سال کا وقت درکار ہے. مگر 2 سے 3 سال کے وقت میں پھر ایک بات پہ بڑی اہمیت کے ساتھ زور دوں گا کہ سیاسی طور پہ مستحکم پاکستان ہوگا تو یہ 2 سے 3 سال میں. چلے یہ اچھی بات ہوگی. ابھی شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو 88 ارب روپے کا یا اس میں جو آٹا بانٹا اس میں 20 ارب روپے کی جو ہے کرپشن ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ پہلے قابو پانا؟ دیکھیں جو شاید خاقان عباسی صاحب نے بات کی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ جس کے اوپر یقیناً انہوں نے کسی ایویڈنس کے اوپر ہی بات کی ہوگی، ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے جس کے اوپر انہوں نے بات کی ہوگی. تو ایز اے پریزیڈنٹ میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، بٹ یقیناً اگر ایسا ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. باتیں بہت لمبی ہو سکتی ہیں جتنا ہم اس کو کھینچیں، اور یہ ایک فکرے میں مسئلہ حل بھی اس کا کوئی نہیں دے سکتا. لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک فکرے میں ہمیں بتائیں کہ کیا، ایک تو سیاسی آپ نے بتایا کہ سیاسی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ملک میں حالات ٹھیک ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایسا کون سا فکرہ ہے کہ جو آپ کہیں گے جس پہ ہم چل کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے لوکل انڈسٹری، لوکل ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے ٹیکس سسٹم کو ہمیں آسان کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی لوگ نئے ٹیکس پیئر سسٹم میں شامل ہونا چاہیں گے. جب تک ہم اپنا ٹیکس رجیم کو آسان نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ ریگولیٹرز کو تھوڑا سا ہٹائیں گے نہیں، جب تک ہم پالیسیز کو ون ونڈو سولوشنز کی طرف نہیں جائیں گے. آج ایک انڈسٹری لگانا اتنا مشکل کام ہو گیا، نقشہ اپروو کرانے سے لے کے انڈسٹری کی تعمیر تک، انڈسٹری کو آپریشن کرنے تک، را مشینری کی امپورٹ تک، ہر چیز پہ مشکلات ہیں. ان تمام چیزوں کو ون ونڈو سولوشن کی طرف لے کریں، بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کریں. میں چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف فائنانس، پرائم منسٹر آفس، جو بھی انوالوڈ ہے، ہمیں سنیں، ہمیں بیٹھ کے سنیں. ہم ان کو سفارشات دیں گے، ہم وہ سفارشات دیں گے جو پریکٹیکلی پاسبل ہیں. اوکے. ان تمام چیزوں کو حل کرتے ہوئے میں وہی بات کروں گا، ٹیکس کے نظام کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور بزنس مین اور ٹیکس پیئر کو سہولیات دینے کی ضرورت ہے. آپ یہ تمام چیزیں کریں، آپ دیکھیے گا کہ ملک کی انڈسٹری، ملک کی ایکسپورٹ آنے والے دنوں میں فلرش ہو جائیں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے امبریلا کے اندر ہم سب کو لا کے ون ونڈو سولوشن کی طرف جانے کی اس وقت ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. اسد صاحب، آپ راولپنڈی چیمبر کے ماشاءاللہ صدر بھی رہے ہیں، اور ابھی جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے ساتھ آپ کی قربت بھی بڑی رہی ہے. معیشت بڑی بدحال ہے اور خدشات جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ اپنے دوست کو جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں ان کو کیا ایسی تجاویز دینا چاہیں گے جس سے کہ معیشت کو تھوڑا سا سنبھالا مل سکے؟ دیکھیں، یہ جو پریزنٹ سینیریو ہے یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. جو پاکستان اس وقت معاشی حالات سے گزر رہا ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہیں اور کنڈیشنز ہیں، اور اس میں صرف پاکستان کے اندرونی معاملات نہیں ہیں بلکہ انٹرنیشنل جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے. اور جو آج جہاں ہم پہنچے ہیں یہ بھی ہم کوئی 1 سال 2 سال کی سٹوری نہیں ہے. ہم نے کبھی نیشنل پالیسی بنائی نہیں، ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کوشش ہی نہیں کی. اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کا اوور آل انٹرنل سچویشن رہی ہے ڈیو ٹو ہمارے نیبرنگ جو فیکٹرز تھے، جو بھی افغانستان کی سچویشن تھی یا جو بھی ہمارے سر، یہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. یہ تو ماضی کی باتیں ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم نے جو ڈوب رہے ہیں ہم اس سے نکلنا ہے، تو نکلنے کے لیے آپ کے ریسکیو کرنے کے لیے آپ کوئی دیکھیں، پہلی جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ قائم ہونی چاہیے. انلیس کہ ہم جو ہر روز ایک نیا ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہر روز ایک نئی سچویشن ڈیولپ دیکھتے ہیں، اس نے بری طرح سے ہمیں متاثر کیا ہے. نہ ہمیں کوئی پاکستان کے انٹرنلی کوئی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنلی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم دنیا کے جتنے میجر پلیئرز ہیں، جتنے کے میجر انویسٹرز ہیں، ان کو دیکھیں تو وہ جہاں اسٹیبلٹی ہوگی
जहाँ जहाँ लॉ की सिचुएशन बेहतर होगी, जहाँ जहाँ जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा होगा, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पाकिस्तान में कई इन्वेस्टमेंट्स तो आ नहीं रही, और इस सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान की जो जब भी जितनी जल्दी हमें चाहिए कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेंगे, तब जाके हम इस भंवर से निकल सकेंगे। अनलेस ये नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट तो असद साहब, जब से हमने ओइस संभाला है, आप शायद मैं आपसे एज में थोड़ा बड़ा होऊंगा, तो हमने यही देखा है, यही सुना है कि IMF कोई हमने ऐसे स्टेप्स उठाए नहीं कि जो हमारे इसको बुनियाद को मजबूत कर सके और एक मुस्तकिल सिलसिला बेहतर हो सके। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं कि जो मुस्तकिल हमारी जो मईशत है उसको मजबूती पे खड़ा कर सके? देखिए, हमें कॉन्फिडेंस की बात तो ठीक किया आपने। हमारे तो जो बेसिकली जो कहा जाता है ना कि 3 स्टेप्स हैं हमारे जो हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी को इस भंवर से निकाल सकते हैं, और तीनों यही है कि फर्स्ट भी एक्सपोर्ट है, सेकंड भी एक्सपोर्ट है, थर्ड भी एक्सपोर्ट है। अनलेस हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं मुमकिन हो सकेगा। अब अगर आप अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जितनी भी हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स आई थी, चाहे मैं ऑटो सेक्टर की मिसाल लेता हूँ, जितने ऑटो असेंबलर्स थे, होना तो ये चाहिए था कि ओवर द ईयर्स हर साल 10% डिलीशन के तहत हम आज लोकल हमारी ऑटो पार्ट वेंडिंग इंडस्ट्री खड़ी होती। सही बात। बट हमने जो है उनको अलाउ कर दी कि आप इंपोर्ट करते जाएं, जोड़ते जाएं और यहाँ हमें बेचते जाएं। आज की वियतनाम को देख लें, थाईलैंड को देख लें, इंडिया इवन को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, उन्होंने अब अपनी ऑटो इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री जितनी भी थी, उन्होंने पहले अपने लोकल जो हमारी अपनी जो कंजप्शन थी उसको किया उन्होंने, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सर, ये क्या कोई ऐसा मजबूत माफिया है जो हमें अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देता, हमें इंपोर्ट पे तो लगा देता है और एक्सपोर्ट पे हमें उस तरीके से ना फैसिलिटेट होते हैं हमारा जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, और हम इसी दलदल में फंसते जा रहे हैं? मेरा ख्याल है हमारी जो बैड गवर्नेंस है वो है, असल सब ब्लेम ये किया जाता है। देखें, हम कहीं भी आके जब कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बैठेंगे, हम कंप्रोमाइज़ होते रहेंगे। जो भी लोग बेनिफिट उठाना चाहेंगे वो थोड़ा सा मुफाद दे के उनको अपने बेनिफिट हासिल कर लेंगे। हमारी कोई नेशनल पॉलिसी, नेशनलिज्म के साथ बाहर निकलना चाहिए। आज की डेट में हम आपस में लड़ रहे हैं, हम जब हमें पता है कि हम डूब रहे हैं, लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं। अनलेस कि हम सब इकट्ठे बैठ के 1.1 एजेंडा के तहत कि पाकिस्तानी इकॉनमी को कैसे बाहर निकालना है, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो मुमकिन नहीं होगा। हम अपनी जिसको दुनिया सारी में इज्जत मिलनी चाहिए थी, हम उसको गालम गलोच से ओके सर, रावलपिंडी चैम्बर एक बड़ा पुराना, बड़ा सीनियर चैम्बर है और आप 2 मरतबा माशाल्लाह इसके सदर रहे हैं। तो आपने बतौर सदर जो है इस के लिए जो अभी आप तजवीज़ दे रहे हैं, कोई काम किया, कोई आपने तजावीज़ दी? क्योंकि तासुर ये है कि जो चैम्बर्स हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की मुखालफत की बात नहीं करते, डट के बात नहीं करते, ठोक के बात नहीं करते। हम हमेशा ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम अपनी तजावीज़ देते रहें। हम किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट पे बिलीव ही नहीं करते। बिजनेसमैन का काम है कि उसका काम है कि वो अपना काम किसी तरीके से गवर्नमेंट को समझाए, और हमें तो चाहिए कि हम अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट को किसी तरीके से ग्रोथ को लेके आएँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो एक्सपोर्ट टू GDP है वो ओवर द ईयर्स गिरी है। हम कहाँ 16% पे खड़े थे, एक्सपोर्ट टू GDP कर रहे थे। आज हम 9% कहीं भी नहीं। अच्छा, वो जो अगर इन्फ्लेशन को देखें तो हम तो माइनस की तरफ, हमारा तो रिवर्स गियर लगा हुआ है। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको कि जब तक हमारी नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम अपनी सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं करें। पाकिस्तान नेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान इज नॉट द कंट्री कि हम $30 बिलियन के आसपास खेलते रहे। हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। अच्छी बात की आपने। आपके दोस्त हैं इसहाक डार साहब, बड़ी कुर्बत रही, मैंने शुरू में भी कहा। कोई उन्हें एक फ़िक्रे में कोई उन्हें तजवीज़ देना चाहिए कि आप इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आज से 5 साल पहले जहाँ पे था, आज वो पाकिस्तान उस तरह से नहीं, उस तरह से देखा क्या जा करें? सकता। आज उनको बैठ के वो सारे मामलात IMF और जो आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपके साथ आपके जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे, वो आपको सर सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमने इंटरनली पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपनी सारी इंडस्ट्री को देखना है। आप देखिए, आज जब हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। हम तो टूथपेस्ट और साबुन तक बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। सो हमें हर हालत में अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी जो जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, नेशनल पॉलिसी बनानी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ بزنس مین بھی ہیں, چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں اور بہت اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں, خاص طور پہ پوسٹ بجٹ یا پری بجٹ آپ بہت زیادہ تجاویز دیتے ہیں اور بہت سارے چینلز پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو صورت حال ہے یہ بڑی دیگرگوں ہے اور ایک عام بندہ بھی اس میں پریشانی محسوس کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا سٹیپس ہونے چاہیے, کیا فوری جو ہے وہ ریسکیو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے گورنمنٹ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم آج یہ بات کریں, جو آپ کا سوال ہے کہ سلوشن کیا ہونا چاہیے بجٹ میں اور گوئنگ فارورڈ اکانومی کو, معیشت کو سہارا دینے کے لیے, سلوشن سب کو معلوم ہے. سب سے پہلی چیز ہے جو کہ گزشتہ دہائیوں میں ہم بات کرتے رہے ہیں کہ حکومت کے وہ ادارے جو ملک کے لیے ایک ڈریگ ہیں پوری اکانومی پہ اور ہماری فسکل ڈیفیسٹ میں اضافہ کر رہے ہیں, اس کو ہمیں یا تو بند کرنے کی ضرورت ہے یا اس کی جو پروسیسز ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارے پاس جب خزانے میں پیسے ہی نہیں ہیں, ہم باہر سے بورو کر کے اس کے خسارے کو پورا کریں تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ, خاص طور پہ ان حالات میں. وہ ادارے کون کون سے؟ وہ ادارے آبویسلی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہلاتی ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی فہرست ہے. لگ بھگ اس میں کچھ پروونشل اس کے انڈر آ جاتی ہیں, کچھ فیڈرل میں آ جاتی ہیں, 200 سے زائد کنسیڈر ہوتی ہیں. اور ان میں ظاہری بات ہے جو سر فہرست ہیں جن کی ذکر نیشنل سطح پہ ہوتا ہے, اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, بہت سے دنیا کے اور ممالک نے اپنے اس قسم کے جو ریاستی جو ادارے تھے ان کو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا, پرائیویٹائز کر دیا, یا پارشلی یا کمپلیٹلی, یا ان کو کمپلیٹلی ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی. تو تاہم اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, پیداواری صلاحیت ہے, وہ بڑھ گئی. اور حکومت کے جو اپنے خزانے سے, بڑے مہنگے خزانے سے, کیونکہ وہ خزانہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو خلا ہے وہ ہم یا تو ڈومیسٹکلی ہم بورو کر کے کرتے ہیں یا ملک سے باہر سے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا. ڈاکٹر صاحب یہ اسٹیپ ہر گورنمنٹ نے اس پہ بات بھی مشکل ہے, یہ مشکل ہے کیونکہ اس میں یہ پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید بہت ساری بے روزگاری بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ جو پرائیویٹ آئیں گا وہ تو پھر اس میں اپنے حساب سے چلائے گا نا. ہم ایک چھوٹا ملک نہیں ہے. اگر ہم 24 کروڑ اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو, 22 سے بڑھ گیا ہے, تو اس وقت ہم 24 کروڑ کی زندگیوں کا فیصلہ جو ہے وہ چند ہزار لوگوں کی جو بے روزگاری ہے اس کے بدلے میں اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. ہمیں وہ فیصلہ کرنا ہے جو 24 کروڑ عوام کے جو یعنی کہ جو ان کا جو فیوچر ہے اس کو جو ہے وہ سیکیور کرے, اس ملک کی ریاست کو سیکیور کرے. اور ایگزسٹینشیل جو اس وقت ہم مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم بورو کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے کہ ایک انٹرنیشنلی ڈیٹ کے معاملے میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کترا رہے ہیں ہمیں پیسے دینے سے, چاہے وہ IMF ہو, چاہے وہ دوسرے ہمارے فرینڈلی ممالک ہوں, تو ہمیں ایسے اپنی صلاحیتیں اب ابھارنے کی ضرورت ہے, پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اپنے لاسز کو کٹ کے, تو یہاں سے ایک ہمیں اسپیس کریٹ ہوگا. دوسرا, ہمیں آلٹرنیٹس کی طرف جانا ہے. آلٹرنیٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایگری کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ ہم بذات ایک پورا ملک ایگریکلچر بیسڈ ملک ہیں. اس کو ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے. ابھی بھی ہم بہت زیادہ اس کے اندر جو ہیں وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ظاہری بات ہے جو ہمارے نیشنل ایسے ادارے ہیں, بلینکٹ قسم کی سبسڈیز نہیں دے سکتے. ہمیں اب فوکسڈ قسم کے کام کرنے ہیں جس میں ہمیں آؤٹ پٹ کو میجر کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ کوارٹرلی, 6 منتھلی, ایئرلی, اور ہم اس کو باقاعدہ بڑی کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہمارے جو خلا ہے وہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت سارے مہمانوں نے یہ بات بھی کی کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, وہ بھی بہت نقصان پہنچاتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت. تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے, آپ یہ بتائیں؟ سیاستدان ہوتی ہیں, کوئی اور قوت ہوتی ہے؟ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بچتی ہے. ظاہری بات ہے کہ جو اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں. حکومت کا ڈیفینیٹلی ان کو اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ایگو کی بنیاد پہ ہم جسے کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ میں اگر پھنسے رہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میرا خیال ہے حکومت کو اپنا دل بڑا کر کے, اور اگر ان کو پہل بھی کرنی پڑے, معافی بھی مانگنی پڑے, جسے کہتے ہیں کہ ایک لوور اینڈ آف دا سائڈ سے دیکھیں, تو ان کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا, اور تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. بے شک دوسرا بندہ جیت بھی رہا, اس کو جیتنے دیں, کوئی بات نہیں. ابھی اس وقت ہمیں ملک کو دیکھنا ہے, اپنی ذاتی انا کو نہیں دیکھنا. ڈاکٹر صاحب جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, اس کو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا, لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے. لوگ بے روزگار تو ہوتے ہی ہیں پھر جب انڈسٹری بند ہو, لیکن اس سے ہماری جو ایکسپورٹ تھی اس پہ بڑا اس کو ذکر پہنچی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں, جو سٹیزنز آف پاکستان ہیں, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت اسپیشل حالات ہیں, یہ عام حالات نہیں ہیں. ان حالات کے اندر
یہ امید کرنا کہ سبسڈی مل جائے گی, چیزیں سستی ہو جائیں گی, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اچانک, ایسا نہیں ہو سکتا. تو حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور عوام کو جو ہے ان سخت فیصلوں میں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا, تاجروں کو ساتھ دینا ہوگا, بزنس مین کو دینا ہوگا, انڈسٹریلسٹ کو دینا ہوگا. ہمیں ہر شخص کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کوئی اشیاء جو ہم امپورٹڈ ہے اس کو غیر ضروری طور پہ نہ استعمال کریں, پاکستانی ہم اشیاء کو دیکھیں, لوکل چیزوں کی بنی ہوئی ان کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں, ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا زرع مبادلہ بچ سکے. ہمیں کنزمپشن پیٹرن چینج کرنا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, جب عوام مایوس ہونے لگتی ہے, چاہے وہ تاجر کی شکل میں ہو, چاہے کوئی میرے جیسا مزدور ہو, تو وہ پھر بھی جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, تو جس میں گورنمنٹ اور جو انڈر پریشر ہو جاتی ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس پہ چڑھائی کر دیتی ہے, یعنی کہ سارے ایک نیشنل سوچ پیدا نہیں کر پاتے. تو اس حوالے سے کیا اسٹیپ؟ دیکھیں, حکومت کے تمام جو لیڈرز ہیں, بجائے اس کے کہ وہ آ کے ہر وقت نیشنل ایئر ویوز کے اوپر عمران خان کو مد نظر رکھ کے اور اس حوالے سے بات کریں, میرے خیال سے ان کو انگیج کرنا چاہیے, بزنس مین کو, اسٹیک ہولڈرز کو, جو ایکچولی آپ کی ڈومیسٹک اور پوری کامرس کو, ایکسپورٹ کو, اس پورے سلسلے کو چلاتے ہیں. جتنا وہ انگیج کریں گے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, تو ان کی جو مشکل فیصلے ہیں وہ سمجھ پائیں گے لوگ کہ یہ کیوں کرنے پڑ رہے ہیں, تو وہ پھر ان کا ساتھ دیں گے. جب وہ حکومت اور جو بزنس مین ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گے, ایک ساتھ ہوں گے, منسلک ہوں گے اپنے ان مشکل فیصلوں میں, تو ان کا ادراک ہونا آسان ہوگا, بہتر ہوگا اور اس کے آؤٹ پٹس بہتر ہوں گے. ٹوٹل فوکس جو ہے وہ انگیجمنٹ میں ہونا چاہیے, لیکن ان لوگوں کی انگیجمنٹ کی بجائے بزنس کے ساتھ, کامرس کے ساتھ, تاکہ ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکیں, لاسز کو کٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے سخت فیصلوں کی بات کی, اس کے حوالے سے ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب بھی یہ دیکھا کہ جب بھی سخت فیصلے کیے گئے, زیادہ سختی مڈل کلاس یا بلو مڈل کلاس پہ آئی. ایک خاص اشرفیہ جو ہے وہ اسی طریقے سے انجوائے کرتے رہے, اسی طرح ان کی گاڑیاں چلتی رہی, اسی طریقے سے وہ امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتے رہے. تو اس پہ کوئی چیک ہمیں لگتا نہیں, کیونکہ جو پالیسی بنانے والے تھے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, اسی حکومت کو ہم یہ بینیفٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو سخت فیصلے کیے, امپورٹ کو ہم نے کرٹیل کیا, نتیجتاً ابھی کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا وہ پہلی دفعہ پازیٹیو ہوا 2015 کے بعد. تو اسی قسم کی ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. ہم کسی کو, جسے کہتے ہیں سیکرٹ کاؤز نہیں ہو سکتے, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ انڈیویجولز ہوں, چاہے وہ کمپنیز ہوں, آرگنائزیشنز ہوں, سب کو یونیفارم جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں, اور سفارش کو اور اس قسم کے جو چیزیں ہیں, میرٹ پہ سارے فیصلے ہونے کے اوپر فیصلے ہوں, ایویڈنس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, ایک کوئی فکرہ آپ کے دوست اسحاق ڈار صاحب, انہیں کوئی تجویز دیں تاکہ وہ تھوڑے سے حوصلہ بھی پکڑیں اور کوئی ایسا سٹیپ بھی اٹھائیں. میرے خیال ہے ہمیں اب وقت آ گیا کہ ہمیں سسٹینیبل بنیادوں پہ اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. ہمیں باہر جو ہم تکتے رہتے ہیں کہ باہر سے کہیں سے مدد آئے گی, خدائی یا کسی ملک سے, آئی تھنک اب اس کے اوپر ہمیں دار و مدار ختم کر دینا چاہیے. اب ہم بھول جائیں کہ ہماری کوئی مدد کرے گا, ہمیں جو بھی مدد کرنی ہے اپنی مدد آپ کرنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی جناب, آپ نے گفتگو سنی بزنس سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات کی. تو آئیے بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد چیمبر کے موجودہ صدر جناب احسن بختاوری کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم احسن بختاوری صاحب, آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ینگ پریزیڈنٹ ہیں. اس وقت جو ملکی معیشت کی نئی ہے وہ ڈوب رہی ہے اور حالات بڑے خراب ہیں, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی صورتحال ایسی ہے, اور اگر ہے تو کیا سٹیپ لینے چاہیے ہم؟ سر, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یہ جو آپ نے بات کی اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب تک یہ انریسٹ کی سچویشن ہمارے ملک میں چلتی رہے گی کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ایسے مسئلے بنے رہیں گے, تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک اکنامک مینیفیسٹو دینا چاہیے اگلے الیکشنز کے لیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر سٹیبلٹی گورنمنٹ میں آئے گی تو اکنامک پالیسیز میں بھی سٹیبلٹی آئے گی, اور جب لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز بنیں گی تو اس کے دوررس جو ہے نا اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے, وہاں پہ 3rd ٹرم کے لیے ایک پارٹی الیکٹ ہوئی ہے اور وہی پالیسیز وہ لے کے چل رہے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. تو
تو اسے میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو بھی بڑھانا پڑے گا اگر ہم نے اپنے اکنامک کرائسس سے باہر آنا ہے. تو یہ 3-4 شارٹ ٹرم چیزیں ہیں، اگر یہ ہم کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب بڑے ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ، پازیٹیو ویژن کے ساتھ، لیکن سر وہ ناکام ہو رہے ہیں نا. تو ایک پبلک میں تو ان کا جو تاثر پیدا ہو رہا ہے یہ رہا کہ شاید وہ باتیں تو ساری ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا فروٹ نہیں مل رہا، اس کا رزلٹ ہمیں پازیٹیو نہیں مل رہا. تو کہاں پہ لیک کہاں پہ کر رہی ہے گورنمنٹ؟ سر دیکھیں گورنمنٹ لیک اسی چیز پہ کر رہی ہے کہ جہاں پہ یہ آپس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن میں جو تناؤ کی سچویشن ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے. صحیح. جب تک پولیٹیکل انریسٹ ختم نہیں ہوگا تو ہمارے دیکھیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلی بات بھی کی. آپ کے خیال میں الیکشن ارلی ہونے چاہیے یا ڈیلے ہونے چاہیے؟ سر میں تو سمجھتا ہوں الیکشن آن ٹائم ہونے چاہیے، جو ٹائم ہے اس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. 90 دن کے اندر آن ٹائم. تو یہ ہے نا کہ جب اسمبلی ٹوٹ جائے جی آپ کی تو پھر 90 دن کے اندر کرانے ہیں. اس کے مطابق ہونے چاہیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی ہے جب وہ اپنا ٹینیور پورا کرے تو تب ہونے چاہیے. سر ویسے یہ میرا مینڈیٹ تو نہیں بنتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو چاروں اکائیاں ہیں اور فیڈرل میں الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے. اور اسے پہلے دیکھیں ہم لوگ بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ چکا ہے، اور ابھی جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. اچھا سر، جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹری ختم ہوتی جا رہی ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کوئی قصور ہے یا کوئی اور ایسی پالیسیز ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. سر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا جو پاور ریٹ ہے، دیکھیں بجلی پاکستان کے صنعت کاروں کو جس ریٹ پہ مل رہی ہے وہ بہت مہنگی ہے. ہمارے بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ویتنام میں، تھائی لینڈ میں وہ لوگ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو بڑی سبسڈرائز، اور ہمیں اس ریجن میں سب سے مہنگی بجلی مل رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا وہ ٹیرف اس کے مطابق کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا مارک اپ ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے جو 21% ہو چکا ہوا ہے، اس کو ہمیں ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میجورٹی جتنے بزنسز ہیں وہ بینک سے لون لے کے اس کے اوپر چلتے ہیں، جو بڑے بڑے بزنسز ہیں. اور اتنے بڑے زیادہ مارک اپ ریٹ کے ساتھ کوئی بھی بزنس سکسیزفل نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ جو بزنسز کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بزنسز سے پیسہ نکال کے بینکس میں رکھنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور جس سے بے روزگاری بھی آگے بڑھ سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے سبسڈرائز ریٹس پہ لون دینا چاہیے. آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی، اور سارے ہی تعریف کرتے ہیں جتنے بھی بزنس ٹائکون ہیں وہ یہی کہتے ہیں. آپ نہ صرف چیمبر کے صدر ہیں، آپ خود بھی ایک بزنس سے منسلک ہیں. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے سٹیپ نہیں لے پا رہے؟ اور ہماری معیشت جو جس کو یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب ڈار صاحب آئیں گے تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں فیصل آباد میں ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ہماری جو لومز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو یہ ساری کیا چیز آپ کی اس پہ چونکہ گہری نظر ہوتی ہے، تو آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے ڈار صاحب کی بات کی، جب ڈار صاحب نے ایز اے فائننس منسٹر اپنا چارج سنبھالا تھا تو اس وقت پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ تقریباً بہت کم ہو گئے تھے. ابھی آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں تقریباً 10 بلین سے اوپر چلے گئے، 12-13 بلینز پہ چلے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک کے اور پرائیویٹ بینکس کے ملا کے میں بات کر رہا ہوں. اور ابھی جس طرح سے آپ کی IMF کے ساتھ وہ چل رہی تھی، لیکن جیسی ہماری IMF کے ساتھ یہ ڈیل میچیور ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تمام پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہماری اکانومی ایک سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگے آنے والا بجٹ ہے اس میں ڈار صاحب اور جو ابھی کرنٹ حکومت ہے وہ آنے بہت سارے ریلیف دے گی اپنے ڈیفرنٹ سیکٹرز کو. خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے اس دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ ویٹ کی بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ پاکستان ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اور اب ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم 23 کروڑ سے زیادہ لوگ ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایگریکلچر سیکٹر کی ایک بڑی اچھی پالیسی دینی چاہیے فارمرز کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ فارمر جنہوں نے فارمنگ چھوڑ دی ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا، اور اگر ان کے پاس کوئی چھوٹی موٹی زمین پڑی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر اس کے فیسیلیٹیٹ کریں، سافٹ لونز دیں. اچھا جیسے دیکھیں نا اس رجیم چینج ہوئی ہے، جب نئی گورنمنٹ آئی ہے 2 اس کے منسٹر آئے ہیں جو خزانہ کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک مفتاح صاحب اور ایک ڈار صاحب. لیکن ان کے اندر ایک ہی پارٹی کے ہونے کے باوجود اپنے اندر ان کی کھینچا تانی ہے، ایک اس پہ الزام لگاتا ہے ایک اس پہ الزام لگاتا ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کون زیادہ بہتر ہے؟ ڈار صاحب زیادہ بہتر ہے، مفتاح صاحب کے جو موقف ہے وہ زیادہ درست ہے، یا دونوں کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ٹھیک نہیں ہو رہے معاملات؟ سر دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں تو چیزیں
پازیٹیو ڈائریکشن میں جانی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. مفتاح صاحب بہت لرنڈ آدمی ہیں, انہوں نے بڑی اچھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی, اپنا بزنس بہت اچھا چلا رہے ہیں, اور میرے جیسے ینگسٹرز کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے بزنس کو گرو کیا. ہماری بھی ان سے یہی توقعات تھیں کہ وہ پاکستان کی معاشرت کو بھی اسی طرح سے سیدھے راستے پہ ڈالتے, لیکن کیونکہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے ڈار صاحب کو آنا پڑا. اور میں تو سمجھتا ہوں ڈار صاحب اور مفتاح صاحب دونوں مل کے اگر ایفرٹس کریں تو پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا احسن صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ جتنے بھی چیمبرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد اس کا بڑا عمل دخل ہے چونکہ مرکز میں ہے, یہ پرو گورنمنٹ ہوتے ہیں, وزیر جو ہوتا ہے خزانہ اس کے بڑے ساتھ ہوتے ہیں, ان پہ کھل کے تنقید نہیں کرتے, ان کو باور نہیں کراتے, ان پہ پریشر نہیں ڈالتے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے. تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر بالکل درست ہے. دیکھیں ہم گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز کی تعریف بھی کرتے ہیں اور جو نیگیٹو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں کوئی ایسی پالیسی جس کو ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ جیسے ٹیکسز آپ نے ایک تو شرح بہت زیادہ سود کی ہوگی اور دوسرا ٹیکسز بہت زیادہ, تو آپ ان کو ایک دو کو بتائیں. سر سب سے پہلے تو ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس میں پچھلی گورنمنٹ نے امنسٹی اسکیم دی تھی اور ان کا بھی جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں پہلے سریا 2 لاکھ روپے ٹن تھا, ابھی 3 لاکھ روپے ٹن ہو گیا ہوا ہے. تو وہ بہت سارے ایسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ٹاورز کے پروجیکٹس رک گئے ہوئے ہیں, اور اگر گورنمنٹ اس پالیسی کو پرولونگ کر دیتی ہے, 1 سال مزید دے دیتی ہے اس کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رکے ہوئے پروجیکٹس اور وہ لوگ جن کا روزگار چھین گیا ان کو مزید روزگار دوبارہ مل جائے گا. اچھا جو آپ نے پراپرٹی کی بات کی, ریل اسٹیٹ کی بات کی, اس سے بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب آپ پراپرٹی میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں, صرف ایک بندے کو فائدہ ہوتا ہے, اسے روزگار نہیں ملتا, اسے انڈسٹری پھلتی پھولتی نہیں, اور پھر بھی ہمیں چیزیں باہر سے ہی منگوانی پڑتی ہیں, امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. تو کیا یہ بھی تاثر؟ نہیں سر, یہ تاثر بالکل غلط ہے. ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ 50 سے زیادہ انڈسٹریز منسلک ہیں. اگر ایک گھر بنے گا یا ایک بلڈنگ بنے گی تو اس میں پینٹ کی انڈسٹری, اسٹیل کی انڈسٹری, ٹھیک ہے, اس طرح جتنی انڈسٹریز اٹھا لیں, مطلب پی وی سی کی انڈسٹری ہے, آپ کو الیکٹرک وائرز کی سب متحرک ہو جاتی ہیں اور سب چلتی ہیں, تو اس کے ساتھ وہ ساری 50 ڈفرینٹ انڈسٹریز پورے پاکستان میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. انڈائریکٹ ملتا ہے. اچھا اب آپ چونکہ ایک ایسی سیٹ پہ ہیں, ایک تو آپ کو مبارک دیتے ہیں, آپ کا ٹینیور بھی 2 سال کا ہو گیا, اور دوسری یہ بات کہ آپ جس سیٹ پہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری 2-3 ایسے سٹیپس کون سے لینے چاہیے گورنمنٹ کو؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن کچھ ایسے سٹیپس بھی ہونے چاہیے جس سے زیادہ ایز ہو, زیادہ لوگوں کو ریلیف ملے, خاص کر کے تاجر برادری کو ریلیف ملے, اور روزگار لوگوں کو ملے, اور جو مہنگائی ہو گئی ہے اس کے طوفان سے ہم نکل پائیں. سر یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کو سٹیبل کرنا پڑے گا. اگر ڈالر کا ریٹ اسی طریقے سے اوپر نیچے ہوتا رہا تو اسی کے ساتھ مہنگائی بڑھتی رہے گی. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اب ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, تو ہمیں اپنی جو ریلوے ہے اگر اس کو ہم بہتر کر لیتے ہیں, اور کراچی سے لے کے جو یہاں اسلام آباد ایون پشاور تک جو ہمارے کنٹینرز آتے ہیں, جو چیزیں ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں, اگر وہ ریلوے ٹریک کے تھرو, ریل گاڑی کے تھرو آئیں گی تو ان کی جو کاسٹ ہے وہ آدھی سے بھی کم پڑے گی. تو اس سے بھی مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے. اور ایک جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے پاکستان میں وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نئے جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں ان کی ہیلپ ہو, ان کو سافٹ لونز دیں کہ زیادہ سے زیادہ آنے والے جو بچے جو کالج سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بزنسز کریں, نوکری کی تلاش کی بجائے بزنس کریں تاکہ روزگار بھی ملے. لیکن ایک بات میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں, اور ایک فکرے میں اس کا جواب چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ڈالر کو سٹیبل کرنا چاہیے, کیا تجویز ہے, کیسے سٹیبل ہو سکتا ہے؟ سر سب سے پہلی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے. ان کا جو میں سمجھتا ہوں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں آئیں. جس طرح روشن نیا ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اسکیم, وہ لوگ اس سے بھاگے ہیں, اس سے انہوں نے پیسے کچھ نکال بھی لیے, لیکن پھر آئے. اس طرح کی ایک اسکیم لے کے آنی چاہیے کرنٹ گورنمنٹ کو کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈالر ایمنسٹی اسکیم آنی چاہیے کہ وہ لوگوں نے لوگوں نے ڈالر میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا, جس سے ہماری اکانومی کے اوپر بڑا نیگیٹو وہ آ رہا ہے.
تو اگر لوگوں کسی کے وہ پاس نکالیں، ڈالر ہیں وہ نکالیں۔ ڈالر بینک میں جمع کرا دیں، ان کو ایمنسٹی دے دیں ٹھیک ہے۔ اور ان کو کہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ نے ڈالر جمع کرا دیے، ہم آپ کو 1 سال کے بعد یہی ڈالر واپس دے دیں گے، اور اگر آپ فی الحال ہم سے روپے لے لیں۔ اوکے، تھینک یو احسن صاحب، Thank you بہت very شکریہ much. آپ کا۔ Thank you. جی ناظرین، آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ ہماری معیشت کی راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں پالیسیاں بنانی ہیں۔ پالیسی چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، اس میں نیک نیتی کا تڑکا ضرور لگانا چاہیے، اور جب وہ پالیسی بن جائے تو اس کا شکار صرف مڈل کلاس یا غریب طبقہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں باحثیت قوم عمرہ کو بھی شامل ہونا چاہیے اور ان کو بھی قربانیاں دینا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اس کو دیکھتے رہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور قوم کیسے سوچتی ہے اور کیا سوچتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔